बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एवाले शहर से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है और आज हम मौजूद हैं कायदाबाद में और ये कहा जाता है कि कादरी कुरैशी फाउंडेशन बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है, फ्री अद्वियात भी गरीबों में तकसीम करती है और आज गर्म कपड़ों की मलबूसात है जो गरीबों में तकसीम की जाएगी। इसके अलावा शहर भर में होने वाली जो तकरीबात होती हैं उसमें कादरी कुरैशी फाउंडेशन बड़ा अहम किरदार अदा करती है। जबकि गुलबहार में भी एक मेडिकल सेंटर चल रहा है और आज कायदाबाद में जहाँ मौजूद है ये मुर्गी खाना कहलाता है, मुर्गी खाना स्टॉप और लाडी कायदाबाद में कादरी कुरैशी फाउंडेशन की आज यहाँ पर गर्म मलबूसात और दवाएँ फ्री तकसीम की जाएगी। और मेरे साथ इस वक्त हाजी मोहम्मद अशरफ साहब मौजूद हैं जो सरबराह है कादरी कुरैशी फाउंडेशन के। इसके अलावा बेशुमार काम कर रहे हैं, बल्कि ये मजहबी स्कॉलर भी हैं और मजहब भी बड़ा इनका गिराव है। इसके अलावा ये एक सनतकार हैं और सनत के साथ बिजनेसमैनों का भी बड़ा ख्याल करते हैं। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब ये बताइए कि आज कादरी कुरैशी फाउंडेशन लाडी कायदाबाद में आज जो मेडिकल सेंटर है यहाँ पर गरीबों में कपड़े भी तकसीम किए जाएंगे, साथ साथ जो आज आपने एक ऐलान किया है कि यहाँ जो अद्वियात है वो भी फ्री तकसीम की जाएगी, तो आपको ये ख्याल कैसे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादरी कुरैशी फाउंडेशन कराची के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर प्राइमरी मेडिकल सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर रेगुलर बुनियादों पर चला रही है और बदलते हुए मौसम, बदलते हुए हालात की वजह से हमने आज दोनों ही चीज़ों का इंतखाब किया। बदलते हुए मौसम के लिए हमने गर्म कपड़े लोगों को देने का इंतज़ाम किया अल्लाह की रहमत से, और बदलते हुए मौसम के लिए आज हमने गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए एक मेडिकल कैंप अपने हॉस्पिटल में लगाया। इनकी जैसे आपने कहा कि इसका ख्याल क्यों आया, इसकी बुनियादी वजह क्या थी? इसकी बुनियादी वजह आप समझ लें, मैंने देखा है लोगों को सर्दी में ठिठुरते हुए, मैंने देखा है लोगों को मेडिकल सेंटर में जाकर, मेडिकल स्टोर पर जाकर दवाई ना लेते हुए, मैंने देखा है लोगों को रात को घर से बाहर निकलते हुए। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह है कि लोगों के पास गर्म कपड़े ख़रीदने की ताकत नहीं है और माँ बच्चे को कहती है कि थोड़े दिन में सर्दी क्या है, गर्मी आ जाएगी, फिर ले लेंगे। और गरीब आदमी, बाप वो कपड़े नहीं खरीदता कि यार थोड़े दिनों की तो बात है, तो कुछ दिन की सर्दी वो चली जाएगी। हिम्मत नहीं है रफ़ीक साहब, लोगों के अंदर ताकत नहीं है इस वक्त जो महंगाई का आलम है गर्म कपड़े ख़रीदने की। तो कादरी कुरैशी फाउंडेशन लोगों के साथ हमदर्दी रखते हुए ये काम कर रही है कि गर्म कपड़े भी लोगों तक पहुंचा रही। रफ़ीक भाई, मैं आपके चैनल के तवस्सुत से ये बात नाजरीन तक पहुंचाना चाहता हूं कि कादरी कुरैशी फाउंडेशन न सिर्फ कराची, न सिर्फ सिंध, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर गर्म कपड़ों की तकसीम कर रही है। शुमाली इलाका जाता हूँ या जनूबी पंजाब या सिंध के तराई इलाके, सब जगह कादरी कुरैशी फाउंडेशन गरीब लोगों तक मौसम सरमा से हिफाजत के लिए गर्म कपड़ों की तरसील कर रही है। अल्लाह का बड़ा एहसान है रफ़ीक भाई, अल्लाह जिससे चाहे काम लेता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमसे काम ले ले, वो इंतखाब करता है अपने बंदों में से, वो जिससे चाहे काम ले। अल्लाह का हम पे एहसान। उन दिनों में जबकि लॉकडाउन था, लोग परेशान थे, अल्लाह ने हमसे खिदमत ली और तकरीबन कई हज़ार लोगों में हमने राशन तकसीम किया, कई हज़ार लोगों में हमने अजनास की तकसीम की उन लॉकडाउन के दिनों में। और हमारा आज तक के, ये पहले भी हमारा सिलसिला था, उन दिनों में हमने बढ़ चढ़ के किया और अब तक के हमारा सिलसिला जारी है राशन का। लेकिन हमारा सिलसिला लोगों से बड़ा मुनफरिद है। वो यूँ है कि हम कोई दस्तरखान नहीं लगाते, हम लोगों के लिए राशन का इंतज़ाम तो करते हैं, बल्कि हमारी ख्वाहिश होती है कि लोगों का दस्तरखान लोगों के घर में लगे। तो हम उनको बाकायदा राशन उनके घरों तक पहुंचाते हैं और उन ज़ईफ़ों, बूढ़, लाचारों और बेवाओं और उन माँ बहनों तक जिनकी आमदनी
اس قابل نہیں ہے کہ مہینے کا پورا راشن وہ لے سکیں. ان تک کہ ہم راشن پہنچاتے ہیں اور ہر مہینے کی بنیاد پہ پہنچاتے ہیں. شاید اس کی کوئی تشہیر نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تشہیر نہیں کر پاتے. لیکن یہ اگر آپ اس کا ہمارے جتنے راشن تقسیم ہوتے ہیں مہینے بھر میں, تو یہ اگر آپ ڈیلی کا حساب لگائیں تو سینکڑوں لوگ ڈیلی ہمارے راشن سے اللہ کے کرم سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. یعنی کہہ سکتے ہیں کہ سینکڑوں لوگوں کا دسترخوان قادری قریشی فاؤنڈیشن اللہ کے کرم سے چلا رہی ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ لانڈی قائد آباد میں آپ نے ایک قادری قریشی فاؤنڈیشن کا قیام کیا ہوا ہے اور گزشتہ کئی سالوں سے یہاں پہ لوگوں کو فری ادویات فراہم کی جا رہی ہے, تو اس کے اخراجات کسی سے آپ مقرر افراد سے رابطہ کرتے ہیں یا فنڈنگ کرتے ہیں یا آپ اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں؟ رفیق بھائی, کوئی بھی فلاحی ادارہ پاکستان کے اندر بغیر لوگوں کے تعاون سے نہیں چلتا, اور یقیناً اس میں ہمارے ساتھ بھی مخیر حضرات کا تعاون شامل ہے. جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کیمپ, تو ان میں دوائیوں میں لوگوں کا تعاون شامل ہوتا ہے, اور بھی جو ہم میڈیکل میں فری ادویات کی تقسیم کرتے ہیں یا ڈاکٹرز کی ارینجمنٹ کرتے ہیں, وہ یقیناً اس میں لوگوں کا تعاون ہوتا ہے. فرد واحد تو کچھ بھی نہیں ہے, لوگوں کے تعاون سے یہ NGOs یا آرگنائزیشنز, یہ چیریٹی ممکن ہے. اچھا صاحب یہ بتائیں کہ ایک دفعہ آپ نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ لوگ روڈوں پہ دسترخوان لگا کے بھکاری بنا رہے ہیں, تو جب اس صورتحال غربت کی یہ عالم ہوگا, جب حکومت کی طرف سے کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں ہوگا, تو یہ بیچارے کس سے فریاد کریں گے؟ آپ نے کہا تھا یہ دسترخوان ختم ہو جانا چاہیے, یہاں لوگوں کو فقیر بنایا جا رہا ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ رفیق بھائی, میں بات کرتا ہوں سسٹم کی. جب تک کہ سسٹم نہیں تبدیل ہوگا ہم نہیں تبدیل ہوں گے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کیا ہمارے یہاں غربت میں کمی ہو رہی ہے یا اضافہ ہو رہا ہے؟ یقین طور پہ اضافہ ہی ہو رہا ہے, کمی تو ہو نہیں رہی ہے. کیا ہمارے یہاں بھوک بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے. کیا ہمارے یہاں بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے؟ اضافہ ہو رہا ہے, بے روزگاری. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارے یہاں چیریٹی کے ادارے زیادہ بن رہے ہیں یا چیریٹی کے ادارے ختم ہو رہے ہیں؟ چیریٹی ادارے بن بھی رہے ہیں اور ختم بھی ہو رہے ہیں, دونوں باتیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے ہمارا سسٹم. کسی نے کہا ہے کہ 1000 دسترخوانوں سے بہتر ایک کارخانہ ہے. ہم لوگوں کو ایسا سسٹم نہیں دے پا رہے کہ جس سے لوگ خود کمائیں. ہم نے لوگوں کو بھکاری بنا دیا, نمبر 1. نمبر 2, ہم نے لوگوں کی صلاحیتوں کو ختم کر دیا. لوگوں کی صلاحیتیں قائم رہتی ہیں ان کے استعمال سے, لوگوں کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے ان کے استعمال سے. جب ایک شخص کو 3 ٹائم کا کھانا بغیر صلاحیت, بغیر قوت, بغیر کام کیے ملے گا تو وہ کیا کرے گا؟ ایسا بھی ہے. میں اپنی بات کو ختم کی ہے, ختم کرنے والوں کو تو نام لیجیے نا. میں عرض کرتا ہوں آپ سے, ہمارے لیے اور ہمارے اداروں کے لیے بہت آسان کام ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی آئے, ہم اس کو کھانا کھلا دیں, اور اپنے طور پہ ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے بہت نیک کام کرا. ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ میں کسی کو 10,000 کی ڈونیشن دے دوں. اٹ از ویری سمپل, اینڈ یو نو I will think by myself, I did very good deed, but this is nothing. جس کو آپ نے 10,000 کی ڈونیشن دی یا جس کو آپ نے کھانا کھلایا, کیا یہ دوبارہ کسی اور شخص کے پاس کھانے کی بات نہیں کرے گا؟ کیا یہ کسی اور شخص کے پاس جا کر دوبارہ بھیک نہیں مانگے گا؟ مانگے گا. آپ نے اس کو عادی بنا دیا. چاہے چین کی مشہور کہاوت ہے کہ آپ مچھلی مت دو, مچھلی پکڑنا سکھا دو. تو ہم اپنے طور سے قادری قریشی فاؤنڈیشن یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم ایسے ادارے بنائیں, ہم انسٹیٹیوٹس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم نے ایسے ادارے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس کے اندر روزگار دیا جائے گا, جس کے اندر بھیک نہیں دی جائے گی. قادری قریشی فاؤنڈیشن ہم کیوں لوگوں کے بظاہر دسترخوان نہیں لگاتے بلکہ لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچاتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو بے روزگار نہیں کرنا چاہتے. ہم فاؤنڈیشن روزگار کے لیے کیا مہیا کر رہے ہیں؟ ہم صنعتیں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے آج ایک بات کہی ہے, اس کو یہ چینل میں اس کو سمجھائیے گا. دیکھیں, ایک نظام قدرت ہے. نظام قدرت کیا ہے کہ
اللہ کا قانون ہے کہ جو چیز آپ تقسیم کرتے ہو نا وہ آپ کو ملتی ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آپ لوگوں کے لیے دعا کرو، وہ دعا آپ کے حق میں قبول ہوگی. آپ لوگوں کی مصیبتیں دور کرو، اللہ آپ کی مصیبت دور کرے گا. آپ لوگوں کے ساتھ جیسا سلوک کرتے ہو اللہ تعالیٰ وہ معاملہ آپ کے ساتھ کرتا ہے. میں نے آج ایک بات کہی ہے اور میں نے کہا آپ لوگوں کو مالدار کرنا شروع کر دو، آپ خود مالدار ہو جاؤ گے. اب یہ بظاہر بڑی مشکل بات ہے کہ یار کسی کو مالدار کرنا، یہ ہمارے معاشرے میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے معاشرے کے اکثر لوگ چاہتے ہیں میں خود مالدار رہوں، میرے سامنے کوئی دوسرا مالدار نہ ہو. میری بات کون سنے گا؟ ہمارے نظام آپ دیکھ لیں، پورے پاکستان کے اندر جو انٹیریئر کا نظام ہے کیا ہے؟ لوگ ترقی کر رہے ہیں، قوم ترقی نہیں کر رہی، افراد ترقی نہیں کر رہے. اور جب تک کہ یہ سسٹم افراد کی ترقی پہ نہیں آئے گا، قوم کی ترقی پہ نہیں آئے گا، افراد کی ترقی کے لیے کون آئے گا؟ اگر آپ کہہ رہے ہو کہ جو امیر تر ہوتے جا رہے ہیں. جی میں وہی بات پر آتا ہوں. میں نے آپ سے کیا کہا کہ آپ لوگوں کو امیر کرنا شروع کر دو، مالدار کرنا شروع کر دو، آپ مالدار ہو جائیں گے. اب کیسے؟ کوئی بھی آدمی آج کے معاشرے میں کسی کو 5-10 لاکھ روپے نہیں دے گا. جاؤ یار آپ مالدار ہو جاؤ، اور دینا بھی نہیں چاہیے. میں یہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار آپ بزنس کرتے ہو نا، آپ کسی کو بزنس سکھا دو. آپ جاب کرتے ہو نا، وہ ہنر کسی کو سکھا دو. آپ جو کام کرتے ہو نا وہ لوگوں کو سکھا دو، وہ امیر ہو جائیں گے. بات کرتے ہیں قادری قریشی فاؤنڈیشن کی. جی اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کراچی میں اپنی برانچیں بنائی، گلبہار میں بھی ہے، تو کیا سندھ کی طرف بھی آپ کی کوئی توجہ ہے کہ غریبوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے؟ سر میری تمنا تو پوری ہمدردی اور تمنا سندھ میں ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں سندھ ایک کمزور صوبہ ہے اور سب غربت بے تحاشا ہے، بے تحاشا غربت ہے. سندھ وہ علاقہ ہے جہاں لوگوں کے پیر میں چپل نہیں ہے. آپ غربت کا اندازہ کر لیں، آپ سندھ چلے جائیں وہاں لوگوں کے پیروں میں چپل نہیں ہے، کپڑا تو دوسری بات ہے، ننگے پیر گھوم رہے ہوتے ہیں. ہمارا ادارہ تھر کے اندر پانی کے کنویں لگاتے ہیں ہم سولر سسٹم کے اندر تھر کے علاقے میں. جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو میں ویڈیو دوں گا، لوگ جو پانی لینے آ رہے ہوتے ہیں اس میں عورتیں بچے شامل ہوتے ہیں، کسی کے بھی پیر میں چپل نہیں ہوتی ہے، پیر میں چپل نہیں. اب اندازہ کر لیں غربت کا، جب پیر میں چپل نہیں ہوگی تو باقی چیزوں کا حال کیا ہوگا. اچھا آج صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے مہمان بھی آئے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی یہاں موجود ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی یہ ہمارے قابل قدر گراں قدر ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، ہمارے ایڈوانی صاحب ہیں، ان کے ہم مشکور ہیں، ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ پہلی بات تو یہ یہاں پہ اپنے قیمتی وقت کے ساتھ قیمتی وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے. دوسرا انہوں نے قادری قریشی فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کیا، تو میں ان کی خدمات کو سراہتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میری یہ خواہش رہے گی کہ ایڈوانی صاحب اور ڈاکٹر صاحب قادری قریشی ٹیم کے ساتھ اسی طرح کام کرتے رہیں. ہمارے ساتھ موجود تھے کہ حاجی اشرف قادری صاحب اور قادری قریشی فاؤنڈیشن سے ان کا تعلق تھا، اور یقین طور پر یہ بڑے کام کر رہے ہیں کہ گلبہار میں بھی میڈیکل سینٹر چل رہا ہے، اور قائد آباد لانڈی میں بھی جو ابھی میڈیکل سینٹر ہے یہاں فری ادویات بھی تقسیم کی جائیں گی غریبوں میں، اور گرم ملبوسات بھی تقسیم کی جائیں گے کیونکہ یہ سرد موسم ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ جو مری میں واقعہ ہوا اسی حوالے سے حاجی صاحب سے بھی کچھ معلومات کر لیتے ہیں. حاجی صاحب مری کے اندر ایک بڑا واقعہ ہو گیا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں مری کا جو واقعہ ہوا نا، تو ایک تو سردی اپنی جگہ پہ تھی، لیکن اس واقعے کے اندر اویئرنیس کا بڑا جو ہے نا کام ہے. دیکھیں دنیا میں کیا -16 نہیں ہوتا؟ میں خود -16 میں گیا ہوں. پوری دنیا میں ٹمپریچر -30 تک جاتا ہے اور لوگ رہتے ہیں، بٹ دے آر ویل اویئر کہ ہاؤ ٹو اسپینڈ دیئر لائف. تو بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ بیچارے شوق اور جنون اور محبت میں برف دیکھنے گئے، ان کو اویئرنیس نہیں تھی کہ کس طرح کی ٹمپریچر ہوگا، اور ان کو یہ اویئرنیس نہیں تھی کہ جب آپ اتنی اونچائی پر جاتے ہیں تو آکسیجن کم ہو جاتی ہے. تو یہ تو مطلب لوگوں کی اپنی بھی ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ جانیں ان کی نہیں ہیں. اور یہاں پر ہم نے جب ہم باہر جاتے ہیں تو ادھر باقاعدہ میں کینیڈا کی مثال دوں گا، وہاں پر گاڑیاں
گشت کر رہی ہوتی ہیں کہ اس طرح کا اگر کوئی پرابلم ہو, کسی کی گاڑی خراب ہو, تو ان کی اس ٹمپریچر میں فوری ہیلپ کی جائے. ایسا ہی ہوا واقعہ کہ وہاں پہ لوگوں کی گاڑیاں خراب ہو گئیں, ہیٹر چلے نہیں, -16 یا -20 ٹمپریچر ہوا رات کو, آکسیجن ملی نہیں, وہ انتقال کر گئے. تو پہلی بات تو انہیں اس طرح جانا نہیں چاہیے تھا, اور دوسری بات وہاں کے جو ایک مقامی حکومت تھی انہوں نے پیٹرولنگ نہیں کری اس وقت, جس وجہ سے قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا. ہمارے ساتھ حاجی اشرف صاحب موجود تھے, قادری قریشی فاؤنڈیشن قائد آباد لانڈی میں موجود ہیں, اور یہاں پر دیگر سامان بھی تقسیم کیے جائیں گے. تو اسی حوالے سے چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے ساتھ, بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے پاس دیگر مہمان بھی ہیں, ہم ان سے بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اس وقت ہم لاڈی قائد آباد میں موجود ہیں, اور قادری قریشی فاؤنڈیشن کی جانب سے آج گرم ملبوسات کی تقسیم ہوگی, ساتھ ساتھ دوائیاں بھی فری دی جائیں گی. اور ہمارے ساتھ اس وقت اقبال اڈوانی صاحب موجود ہیں, اڈوانی فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں اور بزنس مین بھی ہے. یقین تو ان کی بڑی گہری نظر ہے, کیونکہ یہ بھی فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ فاؤنڈیشن چلاتے وقت کتنے مسائل سامنے ہوتے ہیں. اقبال صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بتائیے کہ آپ فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں تو کتنی مشکلات کا سامنا ہے؟ نہیں, کوئی اتنی خاص مشکلات نہیں ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح ٹیکل کرتے ہو. ہم لوگ, میں نے جہاں تک دیکھا ہے, ہمارے پرابلمس اتنے زیادہ نہیں ہوتے جتنے ہم لوگ اس کو بنا دیتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا اگر پاکستان کے اندر, کیونکہ فاؤنڈیشن چلانے کے لیے جو مجھے جو فاؤنڈیشن چلانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے, مجھے سیدھی بات ہے کہ ورکرز چاہیے. کیونکہ میں فائنینشلی تو میں نے اس طرح ارینجمنٹ کیا ہوا ہے کہ میرا اپنا خود کا بزنس ہے دنیا کے 6-7 ملکوں میں, تو میں نے ایک پرسنٹیج طے کر لیا ہے کہ اس کا جو پروفٹ ہے میں اپنی فاؤنڈیشن کو دوں گا, اس کے ساتھ میں فلاحی کام پاکستان میں کروں گا, یا انڈیا میں, پاکستان, بنگلہ دیش, جن ملکوں میں ضرورت ہے اس طرح کی. تو فائنینشلی تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ مجھے کسی سے, کیونکہ جہاں تک میرا ایک اندازہ ہے فاؤنڈیشن چلانے کے لیے جو سب سے مشکل کام ہے وہ جو لوگ کر رہے ہیں, وہ سب سے بڑا مشکل کام یہ ہے کہ آپ دوسروں سے فائنینشلی ہیلپ مانگیں کسی دوسرے کی ہیلپ کرنے کے لیے. جو بہت بڑا کام ہے جو لوگ کر رہے ہیں, لیکن وہ سب سے مشکل کام ہے, کیونکہ کسی سے مانگنا اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے. تو مجھے سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ مجھے یہ والا پرابلم نہیں ہو تو رہا. اقبال بھائی, آپ کی فاؤنڈیشن جو ہے ایڈوانی فاؤنڈیشن, وہ کس شعبے پہ کام کر رہی ہے؟ کوئی ہوتا ہے نا کہ میڈیکل پہ کرتی ہے, کوئی ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں, تو آپ کی فاؤنڈیشن کس شعبے پہ کام کر رہی ہے؟ دیکھیے, میری فاؤنڈیشن کو بنائے مجھے ابھی کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہوا, تو میں زیادہ تر میڈیکل پہ ہی کام کر رہا ہوں. میڈیسن یعنی ہم لوگ میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں, یعنی سندھ میں بھی لگائے ہیں, بلوچستان میں لگائے ہیں, کراچی میں, کافی دور دراز علاقوں میں لگائے ہیں. وہاں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, فری میڈیسن ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور جو جتنے ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹروں کا تعاون کافی ہم کو مل جاتا ہے. تو ڈاکٹرز تو آ جاتے ہیں اور میڈیسن ہم سپلائی کر دیتے ہیں, تو اسی وقت ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. جیسے آپ کو میں اس طرح سمجھاؤں کہ اس علاقے میں ہم پہلے سے اناؤنس کر دیتے ہیں کہ ہم یہاں ایک میڈیکل کیمپ لگائیں گے, تو پہلے سے لوگوں کو اویئرنیس ہو جاتی ہے, پتہ چل جاتا ہے, تو کافی لوگ آ جاتے ہیں, تو وہیں ان کا چیک اپ ہو جاتا ہے اور وہیں ان کو میڈیسن دی جاتی ہے. اچھا اقبال بھائی, آج آپ لانڈی قائد آباد میں آئے ہوئے ہیں, قادری قریشی فاؤنڈیشن ہے, اور یہاں پر کچھ تقسیمات بھی ہوگی گرم کپڑوں کی, اور ساتھ ساتھ ادویات جو ہے وہ فری میں تقسیم کی جائے گی. حاجی اشرف آپ قادری کی طرف سے, تو آپ اس بارے میں کیا کہو گے؟ نہیں, نو ڈاؤٹ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان کے بارے میں تو میں نے بہت کچھ سن بھی رکھا ہے اور نظر بھی آ رہا ہے. آپ دیکھیں, میڈیسن بھی آپ فری دے رہے ہیں, یہ جو کمبل وغیرہ, جو گرم کپڑے وغیرہ, اور کافی بہت دوسرے بڑے کام کر رہے ہیں. یہ اللہ ان کو ہمت دے. اور نو ڈاؤٹ میں نے یہاں دیکھا, آپ نے خود بھی دیکھا کہ کافی لوگ آئے ہیں, تو یہ تو ان کا تو کنٹینیو کام چل ہی رہا ہے. پتہ نہیں ماشاءاللہ کتنے سالوں سے کر رہے ہیں, اور اللہ ان کو ہمت دے. اور اس طرح کے لوگ آنے بھی چاہیے اور اس طرح کے کام بھی ہونے چاہیے. تو میں تو ان کو مبارکباد دوں گا, اور میں دعا بھی کروں گا کہ اللہ ان لوگوں کو ہمت دے کہ وہ اس طرح کے کام کو کنٹینیو کر سکیں, اور ان کے ساتھ لوگ جڑتے رہیں. اور جب آپ کوئی, قدرتی بات ہے, جب کوئی آپ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں نا, جو بھی کوئی بھی چھوٹا سا اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اچھے کام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے
کہ وہ آپ کو اپنی طرف آہستہ آہستہ کھینچتی رہتی ہے, اور جو آپ میں جو برائیاں ہوتی ہیں, جو خامیاں ہوتی ہیں, وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہیں, کیونکہ وہ اچھا کام آپ کو اسی طرف لے جاتا ہے کہ آپ کے اندر سے خامیاں دور ہو جاتی ہیں. اور جب آپ کے اندر سے خامیاں دور ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کا کیا ہو جاتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں, یا بیٹھنا اٹھنا اپنا, یا قریب آپ کے لوگ وہ آ جاتے ہیں جو آپ کے نیچر کے ہوتے ہیں. تو جب آپ اچھے بنتے جاؤ گے, اچھے کام کرتے جاؤ, تو لوگ آپ کے قریب بھی اچھے لوگ آتے رہیں گے, اور جب اچھے لوگ آپ کے قریب آ جائیں گے تو آپ کی بہت بڑی ٹیم بن جاتی ہے, اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ اتنے بڑے کام کر جاتے ہیں. اقبال صاحب, کہا جاتا ہے کہ اس شہر, یعنی کہ ہمارے پروگرام کا نام بھی ہے احوال شہر, اور اس شہر میں غربت کا ایک روز بروز مہنگائی کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کہیں مارکیٹوں میں آگ لگ رہی ہے, کہیں لوڈ شیڈنگ ہے, کہیں بل زیادہ سے زیادہ آ رہے ہیں. تو ان غریبوں کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں غریبوں کے لیے پیغام, دیکھیں اس میں غریبوں کو کیا پیغام دوں میں. یہ ایکچوئل پرابلمس ہے اوپر سے, دیکھیں کوئی بھی پرابلمس ہے اوپر سے نیچے آتی ہے. ہمارے یہاں میں نے جو نوٹ کیا ہے, ہمارے یہاں بزنس کو اتنا فروغ نہیں دیا جاتا. آپ نے کبھی دیکھا ہے آپ کسی بھی ایک لڑکے سے پوچھ لیں, 20-22 سال کے لڑکے سے, میں اس بات کو بعد میں اس سے کنیکٹ کرتا ہوں, 20-22 سال کے لڑکے سے پوچھ لیں بھائی تیرا آئیڈیل کون ہے, وہ کسی کرکٹر کا نام لے گا, کسی فلم اسٹار کا نام لے گا, اس طرح کے لوگوں کے نام لے گا. کبھی آپ نے سنا ہے کسی لڑکے سے, ینگ یوتھ سے, اس کا آئیڈیل کوئی بزنس مین ہو؟ نہیں ہے. تو مطلب کہ ہم نے کبھی ہمارے ملک میں یہ ماحول ہی نہیں بنایا گیا کہ ہم بزنس کو ایک اچھے طریقے سے پروموٹ کریں, کیونکہ جب تک آپ کے ملک میں بزنس نہیں ہوگا, اب تک آپ کے ملک میں بزنس نہیں چلے گا, آپ کا روزگار نہیں آئے گا, اور روزگار نہیں آئے گا تو غربت آنی ہے. تو بزنس پہ ورکنگ نہیں ہو رہی ہمارے ملک میں, اور سب سے زیادہ ورکنگ بزنس میں ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو بزنس مینوں کو اپرچونیٹی دینی چاہیے, چانسز دینے چاہیے. اب دیکھیں جبھی تبھی انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے, کبھی کیا ہو جاتا ہے. جب تک آپ بزنس مین کو سپورٹ نہیں کریں گے, انڈسٹریاں نہیں لگے گی, بزنس نہیں آئے گا, روزگار نہیں آئے گا, غریبی آپ کی اور بڑھ جائے گی. چلے اقبال بھائی, اب یہ بتائیں قادری قریشی فاؤنڈیشن کا کیا پیغام دیں گے؟ نہیں, میں تو یہی پیغام یہی ہے کہ اللہ ان کو کامیاب کرے, اور یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ان کی باتوں سے بھی لگا, اور جس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں, اپنی ٹیم کو لے کر چل رہے ہیں, اور جو نظر بھی آ رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یونائٹیڈ ہے, سب ان کی ٹیم ایک یونائٹیڈ ایک پیج پہ ہے. اور آپ کی ترقی کا سب سے بڑا راز یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ٹیم ہے اس کو آپ لے کر کس طرح چل رہے ہیں. اور جن طرح ان کی باتوں سے لگا, یا جو میں نے ان کے بارے میں معلومات حاصل کی, تو ان کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اپنی پوری ٹیم کو لے کر چلتے ہیں, اور یہ ان کی کامیابی ہے. اور اسی طرح یہ کنٹینیو رہیں گے. مجھے لگتا ہے بہت بڑا ادارہ تو ہے بہت بڑا, آگے جا کے اس سے بھی بڑا بن جائے. ہمارے ساتھ اقبال اڈوانی صاحب موجود تھے, اور اڈوانی فاؤنڈیشن کی چیئرمین ہے, اور ایک بزنس مین بھی. انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ بزنس مین ٹیکس دینا چاہتا ہے, مگر جب ملک کے اندر افراتفری ہوتی ہے, چھاپے پڑتے ہیں, FBR آتی ہے, جب گرفتاری کرتی ہے, تو اس وقت انہیں ٹیکس دینے کا بھی خیال ضرور آتا ہے. اور اچھی بات ہے, چھاپے پڑیں گی, ٹیکس دیں گے, اور ٹیکس دیں گے تو ملک ترقی کرے گا. اقبال بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. عبدالرحمان صاحب موجود ہے, رحمان صاحب سے بات کریں. رحمان بھائی السلام علیکم. وعلیکم یہ السلام. بتائیے گا کہ قریشی قادری فاؤنڈیشن لانڈی قائد آباد میں آج یا میڈیکل سینٹر پر غریبوں میں آج کہا جا رہا ہے کہ گرم تقسیم بھی, کپڑے تقسیم کیے جائیں گے, اور ساتھ ساتھ ادویات کا بھی انہوں نے فری کا اعلان کیا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ فاؤنڈیشن کی طرف سے بہت اچھا اقدام ہے. یہاں میں نے دیکھا کہ کافی لوگ موجود ہیں, صرف وہ لوور طبقے کے نہیں, مڈل طبقے کے لوگ, وہ لوگ جو کہ وہ نہیں کر سکتے, علاج نہیں کر سکتے, ان کے لیے بڑی آسانی ہو رہی ہے, اور بڑی کہ علاج وغیرہ میں میڈیسنس وغیرہ اتنی ارینجمنٹ کی ہوئی ہے, تو ان کے لیے بڑا اچھا چیز ہو رہی ہے. اور یہ چیزیں ہر فاؤنڈیشن وغیرہ کو کرنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ اور زیادہ کرتے ہیں. اور جتنا منظم طریقے سے ایک کیمپ چل رہا ہے, اور میڈیسن لوگوں کو مل رہی ہے, اور اتنی باعزت طریقے سے سارے ٹیسٹ ہو رہے ہیں, اور انویسٹیگیشن میں ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بہت اچھا اقدام ہے. اور یہ اقدام ہوتے رہنے چاہیے, اور اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے, اور اسے انتظامات ہر جگہ پہ یہ کرے. ڈاکٹر صاحب, یہ قادری قریشی فاؤنڈیشن میں ادویات تو دی جا رہی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ ادویات کی قیمتوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے, اور غریب جو ہے وہ بڑا مشکلات کا شکار ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ادویات کی قیمتوں کا جو سارا دار و مدار ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری ملک کی معیشت کہاں جا رہی ہے. جتنی بھی ہمارا رو مٹیریلس آ رہا ہے وہ باہر کے ملکوں سے آ رہا ہے. ہمارے ملک میں جو رو مٹیریلس ملتے نہیں ہیں. اب باہر سے جب آپ کوئی بھی رو مٹیریلس لیں گے تو وہ ظاہری بات ہے ڈالر میں آئیں گے, اور جب ڈالرز کی قیمت وغیرہ استحکام نہیں ہوگی تو یہ بڑھتے رہیں گے.
اور دوسری بات ہے کہ اس کو آپ کس حد تک کور کریں گے یہ ہماری حکومت اور ہماری معیشت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ہماری معیشت اچھی ہوگی اور اقبال بھائی کا کہنا ہے کہ کاروبار صحیح چیزیں ہوگی تو یہ چیز ہماری معیشت ڈسٹرب نہیں ہوگی تو یہ چیزیں بھی آپ کے آسانی ہوگی. ورنہ یہ چیز دن بدن بڑھتی رہے گی کیونکہ ہمارے ملک میں رو مٹیریلس وغیرہ نہیں بنتے, یہ باہر سے ہی ہمیں لانے پڑتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ معیشت کی بات کی اور ہماری حکومت کہتی ہے کہ ہماری معیشت میں تو ترقی ہو رہی ہے. اقبال صاحب کہتے ہیں ترقی نہیں ہو رہی ہے, آپ کہہ رہے ہو کہ معیشت باہر سے معیشت ترقی کرے گی تو ملک میں مہنگائی بھی کم ہوگی. تو معیشت تو ہماری ترقی کر رہی ہے کیونکہ حکومت کا یہ اعلان ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ معیشت ترقی کر رہی ہوتی تو ہمیں بازار کسی نہ کسی طریقے سے سامنے نظر آ رہا ہوتا. اب جو صورتحال ہو رہی ہے اس میں تو اور زیادہ ہم ڈیپلی انوالو ہو رہے ہیں, ایک چیز میں اندر ہی اندر دھس رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ بیچارے بے روزگار ہو رہے ہیں, کتنے لوگوں کو میڈیسن نہیں مل رہی, کتنے لوگوں کو علاج مشکل ہو رہا ہے. اب آپ کچھ میڈیسن ایسی تھی کہ جو میرے خیال میں پہلے جو ان کی 10 ٹیبلٹ کی اسٹپ تھی وہ 125-150 روپے کی تھی اور وہی اسٹپ اب 450 روپے کی ہے. اب آپ دیکھیں غریب آدمی اپنے بجٹ کا کتنا حصہ رکھے گا میڈیسن پہ, اور جو میڈیسن کمپنی ہے ان کے لیے بھی مشکلات ہے, وہ بھی رو مٹیریل باہر سے منگاتے ہیں اور جو رو مٹیریل مہنگا آئے گا تو وہ بنائیں گے تو وہ اس حساب سے مہنگی پڑے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے اسکین کے حوالے سے بات کی تھی کہ آپ اسکین کے ڈاکٹرز ہیں اور یقینی طور پہ اس بارے میں کوئی عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی اسکن کے حوالے سے خاص طور پہ یہ موسم تھوڑے سردی کا ہے, اپنے آپ کو بچائیں. اور دوسری سیکنڈ یہ ہے کہ یہ جب بھی آپ باہر نکلتے کرتے ہیں تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر کے نکلیں, کیونکہ یہی چیزیں آپ کی اسکن کو بھی بہتر پریشان کرتی ہے اور آپ کو چیسٹ انفیکشن بھی زیادہ پرابلمس ہوتی ہے اور زیادہ لوازمات ہوتے ہیں. کیونکہ آج کل کا دور ہے, ہر آدمی گاڑی نہیں خرید سکتا, زیادہ تر لوگ بائکس وغیرہ اس میں نکلتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ جتنا پروٹیکٹ کر سکتا ہے اپنے کریں. اور جن کو بھی جو اسکن کا پرابلم ہے, اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے وہ ایسے انتظامات کریں کہ وہ اسکنس وغیرہ ان کے موئسٹ رہے, کوئی بھی موئسچرائزر یا وہ آپ کے لوشن وغیرہ لگائیں, اپنے آپ کو پریشان نہیں کریں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب موجود تھے اور یقینی طور پہ کہا جا رہا ہے کہ اسکن کے حوالے سے لوگ اپنا خیال کریں کہ باہر نکلیں تو ملبوسات پہن کے نکلیں, گرم کپڑے پہنیں, تاکہ سردی کیا شدید موسم ہے اور جہاں سردی ہو رہی ہے تو عوام کو بچنا چاہیے. اور اسی طریقے سے قادری قریشی فاؤنڈیشن جو کہ قائد آباد میں یہاں گرم کپڑے بھی تقسیم کیے جائیں گے. چلتے میں ایک چھوٹے سے بریک کے بریک سے واپس آئیں گے اور چلیں گے باہر, اور بھی لوگ موجود ہیں باہر, عوام سے بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ایوان شہر سے آپ کا میزبان رفیق انصاری ایک بار پھر حاضر ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری حاجی اشرف اقبال اڈوانی اور ڈاکٹر عبدالرحمان سے گفتگو کی گئی. اور آج ہم موجود ہیں قائد آباد لینڈی میں, جو قادری قریشی فاؤنڈیشن کے مرکزی دفتر اور یہ میڈیکل سینٹر ہے جہاں فری ادویات تقسیم کی جا رہی ہے اور گرم ملبوسات بھی خواتین اور بچوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں. میرے ساتھ اس وقت عبدالحمید صاحب موجود ہیں جو الجنت فاؤنڈیشن گلبہار سے ان کا تعلق ہے. حمید بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بتائیے کہ آج قادری فاؤنڈیشن لانڈی کے مرکزی جو دفتر ہے میڈیکل سینٹر ہے یہاں موجود ہے, اس بارے میں آپ کیا کہو گے؟ الحمدللہ یہاں پر اس وقت جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کافی لوگ جمع ہیں. یہاں آج ریلیف کیمپ لگایا گیا ہے, فری میڈیکل کیمپ, جس کے اندر تقریباً 1000 افراد کی میڈیسن فری دی جا رہی ہے, سربند دوائیں جو ہے لوگوں کو دی جا رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سردی کا سلسلہ بہت زیادہ ہے, تو قادری قریشی فاؤنڈیشن کی جانب سے اس وقت جو ہے اس مرکزی دفتر کے اندر گرم ملبوسات بھی رکھے گئے ہیں, جیکٹس وغیرہ بھی ہیں جو کہ غریبوں میں ابھی تقسیم کی جائیں گی اور کچھ تقسیم ہو بھی چکی ہیں. یہ آپ کے سامنے دیکھیں ماشاءاللہ یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور یہ جیکٹ جو ہے آپ کو انشاءاللہ دکھاتے ہیں, بڑی اچھے کپڑے ہیں جو لوگوں کو تقسیم کیے جا رہے ہیں. اچھا, مطلب یہاں پر جو ہے گرم ملبوسات بھی دیے جا رہے ہیں, میڈیکل فری ہے, تو آپ کیا کہیں گے کہ جو حاجی اشرف صاحب ہیں ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ اور جیکٹ بھی ذرا کھول کے دکھائیے گا. جی
دیکھیں الحمدللہ میں دعا گو ہوں ہمارے بانی اور چیئرمین قادری قریشی فاؤنڈیشن کے چیئرمین حاجی محمد اشرف قادری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ یہ سب ان کی کاوشیں اور ان کی تمام ٹیم ان کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے. اور یہ ان کا ماشاءاللہ پروگرام ہے کہ گرم کپڑے جو ہے سالہ سال سے الحمدللہ تقسیم کیے جاتے ہیں, اور اس سال تقریباً 1 لاکھ افراد میں حاجی صاحب کی ہدایت پہ یہ کپڑے تقسیم کیے جا رہے ہیں, اور ان کا تعاون ہے ماشاءاللہ ان کپڑوں میں, اور بہت اچھا مطلب یہ سلسلہ ہے. اور انہوں نے ہر اتوار کے لیے ایک میڈیکل کیمپ بھی فری کر دیا ہے کہ مختلف علاقوں کے اندر میڈیکل کیمپ لگایا جائے گا جہاں غریب لوگوں کو مفت دوائیں تقسیم کی جائیں گی. ابھی آپ کیا کون سی جیکٹیں تقسیم کر رہے ہیں, ذرا دکھائیے گا. یہ دیکھیں رفیق بھائی ماشاءاللہ یہ جیکٹس ہیں, اور اس طرح کی جیکٹ لیڈیز جینٹس اور بچکانہ بھی ہمارے پاس ماشاءاللہ کپڑے ہیں. یہ بڑے اچھے مطلب کپڑے جو ہے لوگوں گرم سردی کے گرم کپڑے ہیں جو کہ لوگوں میں دیے جا رہے ہیں. اچھا, اب آپ یہ تقسیم کے بعد کیا گلبہار میں بھی کوئی میڈیکل کیمپ لگانے جائیں گے؟ جی بالکل انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے کا کیمپ جو ہے اس کی ہم ڈیٹ انشاءاللہ ڈیسائیڈ کریں گے, تو گلبہار میں بھی کیمپ لگے گا. اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں آپ کے چینل کے حوالے سے کہ انشاءاللہ آنے والے منگل کو 11 جنوری 2022 کو حیدری پر الحمدللہ تیموریہ مسجد کے سامنے ایک بڑا ریلیف کیمپ گرم کپڑوں کے سلسلے میں لگایا جا رہا ہے, جس میں جو ہے بہت مطلب کپڑے رکھے جائیں گے. تقریباً ہزاروں لوگوں کو جو ہے گرم کپڑے اور کمبل وغیرہ بھی تقسیم کیے جائیں گے. بہت شکریہ حمید صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہاں, ہمارے ساتھ یہ قادری قریشی فاؤنڈیشن کے والنٹیئر موجود ہیں, اور یہ باقاعدگی سے بڑی محنت کر کے لوگوں میں یہ جیکٹیں تقسیم کر رہا ہے. اس سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا, یہ بتاؤ کہ یہ جیکٹیں رکھی ہیں اور آپ نے کتنی تقسیم کر دی ہے؟ ہم نے بہت ساری اس لیے کر سکتی ہے, وہاں پہ کی تھی ہم نے, آگے جا کے کی تھی پہلے وہاں پہ, ابھی یہاں پہ کر رہے ہیں. غریبوں کے لیے سردی ہو رہی ہے اس وجہ سے ہم ان کو دیں گے. اچھا, یہ بتاؤ حاجی صاحب کے بارے میں کیا کہو گے؟ حاجی صاحب کے بارے میں بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ سے. ان سے ملا ہوں میں شکارپور کا ہوں, کہ ان سے مل کے بہت اچھا لگا مجھے. اچھا, ہمارے ساتھ ایک نوجوان موجود تھے, والنٹیئر تھے قادری قریشی فاؤنڈیشن کا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اس وقت ہم قادری فاؤنڈیشن میں موجود ہیں اور لانڈی قائد آباد میں میڈیکل فری کیمپ لگایا گیا ہے. یہاں پر ادویات فری دی جا رہی ہے اور گرم ملبوسات بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں. میرے ساتھ ایک بچی موجود ہے اور یہاں پر بھی آئی ہے میڈیکل سینٹر میں, اس سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بتائیے کہ یہاں میڈیکل سینٹر میں فری ادویات اور گرم ملبوسات تقسیم کیے جا رہے ہیں قادری فاؤنڈیشن کی جانب سے, آپ کیا کہو گی؟ سب سے پہلے تو میں حاجی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, حاجی محمد اشرف صاحب کا, جنہوں نے اس کیمپ کا انعقاد کیا, غریبوں کو سمجھایا. اس دور میں جس میں کھانے پینے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں, انہوں نے کپڑے تقسیم کرے, یہاں پہ راشن دیا جاتا ہے, فری میڈیسن دی جاتی ہے. حاجی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں میں اس بات پہ. اتنے اچھا, یہ بتائیں کہ قادری فاؤنڈیشن بڑے کام کر رہی ہے, تو آج جہاں خواتین آئی ہیں ان میں یہ کپڑے تقسیم کیے جا رہے ہیں, اس بارے میں کیا کہو گی؟ کپڑے تقسیم کیے جا رہے ہیں, بہت اچھا کام کیا جا رہا ہے. اس غربت میں سمجھے مسیحا بن کے سر اس علاقے میں آئے. قائد آباد ایک بہت نجی علاقہ ہے, مطلب یہاں پہ غربت بہت ہے, تو اس حالات میں یہاں کپڑے دینا, راشن دینا ہے بہت بڑی ہمت کی بات ہے. اللہ پاک ان کو اجر دے, اس کا اور دے. ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود تھی, ان کا بہت بہت شکریہ. میرے ساتھ اس وقت حنیف صاحب موجود ہیں اور جن کا بھی تعلق قادری قریشی فاؤنڈیشن سے ہے, اور یہاں پر ادویات فری تقسیم کی جا رہی ہے. اور بلکہ ہم نے بہت سی خواتین اور مردوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ حاجی اشرف بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. حنیف السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حنیف صاحب, یہ بتائیے کہ آج یہاں قادری فاؤنڈیشن میں ادویات بھی تقسیم کی جا رہی ہے, فری گرم ملبوسات بھی فری تقسیم کیے جا رہے ہیں, اس بارے میں کیا کہو گے؟ ہاں جی رفیق بھائی, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے چیئرمین حاجی محمد اشرف صاحب, ان کا یہ مقصد بھی ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنا. تو جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کراچی پاکستان میں جو ماحول ہے, روزگار نہیں ہے لوگوں کے پاس, اتنی غربت ہے, تو ان کے لیے جو ہے نا یہ چیزیں مہیا کرنا ایک ہم اپنے آپ میں, اور حاجی صاحب اپنے آپ میں خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہم کسی کے دکھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. اس سلسلے میں آج ہم نے جو ہے گرم کپڑوں کی تقسیم رکھی ہے, فری میڈیسن رکھی ہے, فری ٹیسٹ رکھیں, فری شوگر ٹیسٹ رکھیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں. ہمارے ساتھ حنیف قریشی صاحب بھی موجود تھے, ان کا تعلق قادری قریشی فاؤنڈیشن سے ہے, اور لانڈی قائد آباد میں یہ میڈیکل سینٹر ہے. حاجی اشرف صاحب اور ان کی کابینہ بڑی محنت اور لگن سے چلا رہی ہے. آج گرم کپڑوں کی تقسیم بھی ہے, فری ادویات بھی تقسیم کی جا رہی ہے, اور یہاں خواتین اور مردوں کا ایک بڑا رش ہے, اور حاجی اشرف کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. والی شہر سے آپ کے میزبان رفیق انصاری کو اجازت دیجیے. لانڈی قائد آباد میڈیکل سینٹر حاجی اشرف جو چلا رہے ہیں, یہاں سے اللہ حافظ, اللہ نگہبان.